बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे अहम फैसले के हवाले से जो आज सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सुनाया गया। 3 रुकनी बेंच जिसने समाअत की रियाज हनीफ राही की दरख्वास्त पे, और ये जो 3 रुकनी बेंच था इसकी सरबराही कर रहे थे चीफ जस्टिस आसिफ सईद खोसा। इसके अलावा जस्टिस मंसूर अली शाह भी इस बेंच में शामिल थे। जो आज का ये जो फ़ैसला आया है ये बड़ा अहम फ़ैसला है, क्योंकि मुल्क के सबसे अहम ओहदे की तकर्रुरी या तैनाती या जो रिटायरमेंट की मुद्दत में एक्सटेंशन है उसके हवाले से ये दरख्वास्त थी। पहले आम लोगों का ख्याल ये था कि शायद इस दरख्वास्त को सू मोटो नोटिस में बदल दिया गया है, लेकिन अदालत ने इस इम्कान को या इस बात को बिल्कुल क्लियर कर दिया कि ये सू मोटो नोटिस नहीं है, बल्कि ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी जो रियाज हनीफ राही की जानिब से दरख्वास्त दायर की गई थी उसी की समाअत की गई। यहाँ आपको ये भी बताते चलें कि अलबत्ता ये जो कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन थी इसे बाद में 184(3) यानी कौमी अहमियत के मामलात से रिलेटेड जो समाअत होती है उसमें तब्दील कर दिया गया था। यही वजह है कि इसकी समाअत 3 दिन मुतवातिर चलाई गई, और उसके बाद आज यानी 28 नवंबर 2019 जबकि रात 12 बजे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की मुद्दत मुलाजमत ख़त्म हो जानी थी। हालांकि नोटिफिकेशन में ना तो मुद्दत का जिक्र था, ना ही आइन में इस बात का जिक्र किया गया है कि कितनी मुद्दत होनी चाहिए। एक जगह जो कोर्ट की ऑब्जर्वेशन थी कि अटॉर्नी जनरल अनवर मंसूर खान ने 3 से 4 साल का जिक्र किया, लेकिन नोटिफिकेशन में मुद्दत नहीं रखी गई थी। रिवायत के मुताबिक 3 साल के लिए ही तैनाती होती है। काबीना की जानिब से एक दफ़ा दोबारा समरी मूव की गई, क्योंकि गुज़िश्ता रोज़ जो समरी मूव की गई थी या नोटिफिकेशन निकाला गया था उसमें तज़ाद था। समरी में तकर्री की बात की गई थी, नोटिफिकेशन में एक्सटेंशन की बात की गई थी। हालांकि कानून के मुताबिक जो आइन का आर्टिकल 243 यानी 243 है उसमें प्रेसिडेंट को ये इख्तियार हासिल है, यानी सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी को ये इख्तियार हासिल है कि वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की तैनाती कर सकते हैं यानी अपॉइंटमेंट कर सकते हैं, लेकिन एक्सटेंशन का कोई जिक्र 243 इस आर्टिकल में मौजूद नहीं है। लिहाजा ये जो नया नोटिफिकेशन निकाला गया जो आज अदालत में पेश किया गया, इसे दुरुस्त मानते हुए अदालत ने 6 महीने का टाइम दे दिया। यानी ये जो तैनाती है ये 6 महीने के पीरियड के लिए की गई है, लेकिन कंडीशनल है, यानी मशरूत इजाज़त दी गई। 6 महीने का टाइम या 6 महीने का वक्त हुकूमत को दिया गया, और ये कहा गया कि 6 महीने के अंदर ऐसी कानून साजी कर ली जाए जिनसे कि तमाम इबाम जो आइन में, कानून में या जो आर्मी रेगुलेशंस हैं 255 उनमें मौजूद हैं उन सब को यानी इन तमाम इबाम को ख़त्म करके तफसीली तरामीम की जाएँ। हुकूमत ने पहले 3 महीने का टाइम लिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने 6 महीने का वक्त दिया है वफाकी हुकूमत को। यहाँ ये बात भी सामने आई, जो रिमार्क्स सुप्रीम कोर्ट की जानिब से देखने में आए वो ये थे कि तहम्मुल का मुजाहरा किया सुप्रीम कोर्ट ने, और इस कौमी अहमियत के मसले को हल करने के लिए ये 6 महीने का टाइम दिया गया। यानी आज रात से दोबारा तैनाती हो गई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा की, जो कि 6 महीने के लिए है, और फिर 6 महीने के अंदर तमाम कवानीन दोबारा बनाए जाएंगे क्लियरली, यानी कोई इबाम नहीं रहेगा मुद्दत मुलाजमत में। और इसके अलावा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की जो उम्र की हद है वो भी उसका भी तयन किया जाएगा। जनरल की रिटायरमेंट के हवाले से बात की जाएगी, और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की रिटायरमेंट और डेट ऑफ रिटायरमेंट या उनका टेन्योर के हवाले से बात की जाएगी। बहरहाल नाज़रीन, एक आईनी बहरान या आप ये कह सकते हैं कि एक ऐसा कौमी अहमियत का मसला था जो 3 दिन हुकूमत के लिए भी बड़ा नर्व शैटरिंग था। एक सिंपल नोटिफिकेशन की बात थी, लेकिन न जाने क्यों हुकूमत से ये नोटिफिकेशन निकाला नहीं जा रहा था। कभी इसके तरीक़ाकार में गलती हो जाती है, कभी अल्फाज में गलती हो जाती है, और आज भी कोर्ट की जानिब से ये ऑब्जर्वेशन दी गई कि इस नोटिफिकेशन या समरी में से कोर्ट का लफ्ज़ यानी अदालत का लफ्ज़ निकाल दिया जाए, क्योंकि ऐसा कोई भी काम कोर्ट के प्रेशर में नहीं हो रहा, ये रूटीन में होना चाहिए। पर नाज़रीन, इन तमाम मौज़ूआत पे हम बात करेंगे। हमारे साथ स्टूडियो में जो मेहमान शख्सियत मौजूद हैं उनका तारुफ कराता हूँ। एडवोकेट हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट हैं, मेरे साथ मौजूद हैं एडवोकेट खलीक अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम। खलीक साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। सर, कौमी अहमियत का ये केस जो आज सुप्रीम कोर्ट में जिसकी समाअत पे फ़ैसला महफूज किया गया, उसके बाद मुख्तसर फ़ैसला भी सुनाया गया है, डिटेल्ड फ़ैसला अभी नहीं आया है। हम आपसे सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आर्टिकल 243
جس کا تذکرہ بار بار آتا رہا اور آرٹیکل 240 جس کا تذکرہ آج بھی آیا، سر یہ کیا ہے، کیا کہتا ہے آرٹیکل 243؟ 243 سروسز کے لیے ہے اور 240 سروسز کے لیے ہے اور 243 جو ہے وہ آرم فورسز کے لیے ہے، ٹھیک ہے نا. اب اس میں دونوں میں اختیارات صدر کو ہیں کہ جی گریڈ 20 سے جو ہے نا اوپر کی پرموشن فیڈرل گورنمنٹ میں جو ہے صدر صاحب کے نوٹیفیکیشن سے ہونی ہے، ان کے آرڈر سے ہونی ہے، ود دی سبمیشن آف دی سمری فرام دا پارلیمنٹ، ود دی کنسلٹیشن آف دی پارلیمنٹ. تو یہ دونوں باتیں ایک ہی ہیں، لیکن جو سر لیکن فرق ہے نا. دیکھیں سر، اگر ہم آرٹیکل 243 دیکھتے ہیں تو اس میں یہ کہا گیا ہے کہ ایک تو کمانڈ جو ہے، سپریم کمانڈ جو ہے وہ پریزیڈنٹ صاحب ہیں، دیٹ ویسٹ ود دی پریزیڈنٹ آف پاکستان ہو از دی ہیڈ آف دا اسٹیٹ. بالکل. اب یہاں اس میں کہیں بھی پارلیمنٹ کی منظوری کا یا کابینہ کی منظوری کا ذکر نہیں ہے، لیکن ساتھ ساتھ یہ لکھا ہوا ہے کہ اکارڈنگ ٹو رولز اور لا، رولز اینڈ ریگولیشنز فالو ہوں گی. اگر ان رولز اینڈ ریگولیشنز کو فالو کرتے ہیں تو پھر پارلیمنٹ کی منظوری چاہیے. پھر چیف ایگزیکٹو کون ہے؟ پرائم منسٹر ہے، اس کی کنسلٹیشن ہوگی. تو وہ کنسلٹیشن کہاں سے دے گا؟ وہ اپنے پارلیمنٹ سے دے گا یا پھر اپنی کیبنٹ سے دے گا. تو وہ اس کے ساتھ ڈسکس کر کے پھر ان کی ریکویسٹ کے اوپر جو ہے نا وہ نوٹیفائی کرتے ہیں. ججز کو بھی نوٹیفائی وہی چیف جسٹس صاحب وہ اس کو پریزیڈنٹ صاحب کرتے ہیں. آرمی پرسنلز کو بھی جو ہے وہی جو میں نے بتایا کہ 20 سے 22. اچھا سر، آرڈر میں یہ بھی کہا گیا ہے کیونکہ یہ رسپانسبلٹی پریزیڈنٹ آف پاکستان کی ہے ٹو مینٹین اینڈ ریز دی آل دی آرم فورسز، یعنی نہ صرف یعنی ملٹری بلکہ نیوی اور ایئر فورس، تینوں فورسز کو مینٹین اور ریز کرنا پریزیڈنٹ کا کام ہے. ایکچولی وہی تو جب آپ نے کہہ دیا کہ جی سپریم پاور ہو گئی تو پھر اسی کو مانیٹر بھی کرنا ہے، اس کو جو ہے نا مانیٹر کرنے کے علاوہ اس کے ریگولیشن کو بھی دیکھنا ہے، اس کے اندر ڈسکریمنیشن کو بھی دیکھنا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں. تو مطلب اوورآل کمانڈ تو پریزیڈنٹ کی ہو گئی، لیکن کنسلٹیشن پرائم منسٹر کے ساتھ ہے. خلیق صاحب مجھے یہ بات بتائیے گا کہ کیا اب جو سپریم کورٹ کا آرڈر آیا ہے اس کی انٹرپریٹیشن آپ سے جاننا چاہوں گا. ہم ظاہر سی بات ہے فیصلے پہ تبصرہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہمارے چینل کا نہ یا چینل کے ہوسٹ کا اس رائے سے کوئی تعلق ہوگا. میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ جو رولز یا قوانین میں تبدیلی کی بات کی گئی ہے تو کیا یہ آئین کی تبدیلی ہے، یعنی آئین کی جو شقیں ہیں ان میں تبدیلی کرنی پڑے گی، یعنی آرٹیکل 243 تبدیل ہوگا، یا جو رولز بنائے جاتے ہیں یا قوانین بنائے جاتے ہیں کیونکہ آرٹیکل 240 بھی سروسز سے تعلق رکھتا ہے اس میں تبدیلی کی جائے گی؟ دیکھیں اصل میں معاملہ یہ ہوا کہ تھوڑی سی اس وقت جو سپریم کورٹ نے اپنا جو یہ ایکشن لیا یہ ٹینٹاماؤنٹ ٹو سو موٹو ہے. ٹینٹاماؤنٹ ٹو سو موٹو ہے. نہیں سر، عدالت کی بڑی بہت کلیئر ریمارکس ہیں کہ میڈیا نے اس کو غلط انٹرپریٹ کیا. یہ سو موٹو نوٹس نہیں ہے. یہ ایک رامے صاحب کی جو پٹیشن تھی وہ کورٹ میں تھی پہلے سے، اس کے بعد اس کی وڈراول آئی، اس پہ کورٹ نے وڈرال کے لیے منع کر دیا. دیکھیں جب وڈراول آئی نا تو کورٹ کو بڑا کانشیس ہوا کہ جناب ایک پٹیشن لگی ہوئی ہے، اس بلیٹل اسٹیج پہ 4 دن رہ گئے ہیں، یہ وڈرا کیوں ہو رہی ہے، اس کے کیا کانسیکوینسز ہوں گے نمبر 1، یا پھر پیچھے اس کے اندر کوئی ایسی چیز ہے جس کو ایکسپوز کرنا کورٹ کی ذمہ داری تھی. کورٹ یہ سمجھتی تھی کہ ہمارے پاس ایک پٹیشن اتنے دنوں سے رکھی ہوئی ہے، یا تو 4 دن انتظار کر لیتے، انفریکچرس ہو جاتی اگر اتنا ہی کسی کو تھا. تو کورٹ نے یہ دیکھا کہ جی ایک جو پٹیشن ہے یا تو وہ انفریکچرس ہو رہی ہے یا وہ کنکلوڈ ہو جاتی ہے اگر نوٹیفائی ہو جاتا. اچھا یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ اس پٹیشن کے ساتھ کلیئر کٹ نام اور جو آئیڈینٹیفیکیشن ہے وہ موجود نہیں تھی. یہ بعد میں جب وڈرال آیا تو اس کے بعد پھر وڈرا ہونے سے یہ اپلیکیشن منع کر دی. چیف جسٹس صاحب نے صاف انکار کیا کہ اب یہ پٹیشن جو ہے کانسٹیٹیوشن پٹیشن وڈرا نہیں ہو سکتی. تو میں نے کہا یہ اور اس کو کنورٹ کیا 184(3) یعنی قومی اہمیت کے معاملات کو ہی. دیکھیں سپریم کورٹ کے پاس جو بھی چیز آئے گی نا وہ پبلک امپورٹنس کے لیے ہی، اگر سوائے چاہے وہ کسی نیچے کے فیصلوں کو چیلنج کیا جائے، چاہے وہ کوئی ایڈمنسٹریٹو وہ ہو، تو وہ تو سپریم کورٹ کا کام ہی پبلک امپورٹنس کو ہائی لائٹ کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے سوائے 4-5 چیزوں کے. تو وہ جو ہے نا سپریم کورٹ نے جب دیکھا، سپریم کورٹ نے دیکھا نا، سپریم کورٹ خالی یہ نہیں دیکھ رہا کہ جی نوٹیفائی کیا کر رہی ہے گورنمنٹ، کس کا رائٹ انفرینج ہو رہا ہے. سپریم کورٹ یہ بھی تو کہہ رہا ہے کہ جناب اگر کسی کو ایک کورٹ میں کوئی اپلیکیشن آئی ہے تو کسی فیئر کی وجہ سے
یا کسی پریشر کی وجہ سے تو نہیں یہ ودرا ہو گئی ہے. تو اس چیز کی وجہ سے جو ہے نا یہ جو ہے نا میٹر کو ٹیک اپ کیا گیا. میٹر کو ٹیک اپ کیا. میں ناظرین کو یہی بتانا چاہوں گا کہ آپ وہاں موجود تھے سیکنڈ ڈے کی سماعت میں کورٹ سپریم کورٹ. سیکنڈ ڈے کی سماعت میں موجود تھا اور آلموسٹ میں نے پوری کاروائی دیکھی. اور وہ جو کاروائی تھی اس میں بیسکلی کورٹ نے بڑی انویسٹیگیشن کی ہے. سر یہاں میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گا کہ اٹارنی جنرل آف پاکستان انور منصور خان کی کیا باڈی لینگویج تھی اس پورے کیس میں؟ ہمیں وہ بہت زیادہ ڈیفینسو نظر آئے یا ان کے پاس جوابات نہیں تھے؟ پاکستان کا اٹارنی جنرل ہونا جو کہ پورا اٹارنی ہے، یعنی اگر دیکھا جائے تو اس کو پورا حق حاصل ہے پاکستان کا فیڈریشن آف پاکستان کے کوئی بھی کیس پلیڈ کرنے کا، لیکن ان کا یہ سٹیٹمنٹ کہ ہمارے پاس آئین کا سہارا نہیں ہے، ہم صرف آپ کے سامنے دستاویزات پیش کر سکتے ہیں کورٹ کے سامنے. ایکچولی اصل میں اس کے دو فولڈ تھے. آرمی ایکٹ 1952، پھر یہ ریگولیشن 1998 کی 1998 کی ریگولیشن ہے 255. جی تو 255 98 کی ریگولیشن ہے. 98 میں ریگولیشن بنی ہوئی تھی. اب جو بڑی انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ جو آرمی ایکٹ ہے یا اس کی ریگولیشن ہے، اگر آپ اس وقت بھی جو ہے نا کسی بھی ویب سائٹ پہ چلے جائیں وہ آپ اس کو کھول نہیں سکتے. اچھا. ورنہ سب ہر لا آپ کے ایکسس میں ہے. یہ نہیں ہے کیونکہ یہ ریگولیشنز کس نے بنائی ہیں؟ یہ بنی ہوئی تو گورنمنٹ آف پاکستان نے ہی بنائی ہیں، لیکن وہ گورنمنٹ آف پاکستان نے بنائی ہیں، پبلش ہوئی ہے. گزٹ نہیں ہوا یہ؟ گزٹ تو کہیں نہیں ہوا، گزٹ تو یہ نہیں ہوا، لیکن ریگولیشن اگر ریگولیشنز بنتی ہے تو اس کو گزٹ تو کیا جاتا ہے. جو پاکستان کے لا ہاؤسز ہیں وہ باقاعدہ اس کی پبلیکیشن کرتے ہیں. لیکن چونکہ اگر آپ نے دیکھا ہو کہ ڈیورنگ دی کورٹ پروسیڈنگ، وہ جب کورٹ نے اس کو بک کو آبزرو کیا تو اس پہ بھی لکھا تھا کہ جی یہ جو ہے نا ریسٹرکٹیڈ ہے فار سم پرسن. اس میں تو کہا گیا تھا کہ بھائی یہ کون سی کتاب ہے پبلک نہیں ہو سکتی. تو وہ گزٹ کا مطلب ہی پبلک ہونا ہے. تو اس لیے کچھ باتیں قومی اہمیت کی ہوتی ہیں، اس میں معاملات ایسے ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے تھوڑا سا اس کو کانفیڈینشیل رکھا گیا. تو اسی لیے اگر کہا جائے کہ جب کوئی ایسی چیز ہوتی ہے تو پھر ایگریسو نہیں ہوتا، تو اٹارنی جنرل کو بھی ان ساری چیزوں کو دیکھنا پڑا. اور اس کو دیکھنے کے بعد انہوں نے کورٹ میں کوسچن کیا تھا؟ کورٹ میں کوسچن یہ تھا کہ جی آپ یہ بتائیے کہ جی آرمی چیف کی مدت ملازمت کہاں پہ لکھی ہوئی ہے؟ وہ کہیں نہیں لکھی ہوئی. اچھا، ایک اسٹیٹمنٹ اٹارنی جنرل کی جانب سے یہ آیا کہ 3 سے 4 سال کی مدت کہیں ایک جگہ آرمی رولز میں یا یہ جو ریگولیشنز ہے اس میں کہیں مینشن ہے، جس پہ جواب چیف جسٹس آصف سعید کھوسہ صاحب کا یہ تھا کہ اگر 3 سے 4 سال کی مدت ہے تو پھر تو آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کو کسی ایکسٹینشن کی ضرورت ہی نہیں ہے. وہ میں نے بتایا نا کہ آپ کی جو کٹ آف ڈیٹ ہے جنرل کی وہ 57 ہے. سر لیفٹیننٹ جنرل ناٹ جنرل. جی 57 ہے. اس کے بعد کوئی ایج نہیں ہے، 57 ہے. یا پھر 4 سال کی ایز لیفٹیننٹ جنرل سروس پوری ہو جائے. اگر عمر 57 سال سے کم بھی ہوگی تو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائر ہو جائے گا اگر اس کی پروموشن ایز جنرل نہیں ہو رہی. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ لا کے انہوں نے جب یہ اس کو دیکھا تو 3 سال 60 سال. اب پچھلے بھی اصل میں کیا ہوا جب کورٹ نے اس قسم کی کوئریز کی تو جب کسی کتاب میں کسی چیز کو لکھا ہوا نہیں ہے، کوئی کسی قانون میں ابہام ہے، تو آدمی ہمیشہ چاہے وہ جو بھی ایڈوکیٹ ہوگا وہ تھوڑا سا ڈیفینسو رہے گا، کیونکہ کوئی لا بالکل کلیئر نہیں ہے. جہاں پہ ایمبیگوٹی ہے، اب ایمبیگوٹی اگر کسی اور لا میں ہوتی تو کورٹ اسی وقت اس کو ریکٹیفائی کرتا اور وہ ورڈک آف کورٹ ہو جاتی، بائنڈنگ ہو جاتی سب پہ. ٹھیک ہے نا. لیکن کیونکہ لیکن سر آئین بنانا مقننہ کا کام ہے نا سر. بالکل. تو مقننہ کو چھیڑا نہیں نا. تو سر پارلیمنٹ ہے نا. مقننہ کو تو کورٹ نے نہیں چھیڑا نا. جو آئین یا قانون پارلیمنٹ کی جانب سے بنایا جائے گا، کورٹ یعنی عدالتیں پابند ہیں اس مقننہ پہ کام کرنے کی. اچھا سر، آپ سے ہم مزید گفتگو بھی کریں گے، یہ بھی جانیں گے جو بیرسٹر ڈاکٹر فروغ نسیم کے لائسنس کے حوالے سے جو بات چیت ہوئی، ان کا اپنا اسٹیٹمنٹ بھی آیا، اور پھر آج پاکستان بار کونسل کی جانب سے ان کا لائسنس رینیو بھی کیا گیا اور ان کی اپنی ریکویسٹ پہ کیا گیا. حالانکہ پبلکلی وہ یہ بات کر رہے تھے کہ ان کا لائسنس کینسل یا سسپینڈ ہوا ہی نہیں ہے. اس پہ آپ سے بات کریں گے. ناظرین چھوٹا سا ایک وقفہ لیتے ہیں، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
جی ناظرین ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں سپریم کورٹ کے فیصلے کے حوالے سے جو آج ایک فیصلہ آیا جسے بڑا ہی اہمیت کا حامل فیصلہ کہا جا رہا ہے، جس سے کے ذریعے 6 مہینے کی مدت ملازمت میں توسیع دے دی گئی چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی ملازمت میں، یعنی دوبارہ سے تعیناتی ہو گئی. آج رات 12 بجے جو مدت ملازمت ختم ہو جانی تھی اب وہ آج سے ہی دوبارہ لاگو ہو گئی. ہمارے ساتھ موجود ہیں ایڈوکیٹ خلیق احمد صاحب، جن سے ہم ان موضوعات پہ گفتگو کر رہے ہیں. سر پہلے تو مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو آئین کی ترامیم ہیں، یعنی یہ آیا آرٹیکل 243 میں ترمیم کی جائے گی، آرٹیکل 240 میں کی جائے گی، سروس ریگولیشنز میں کی جائے گی، یا کوئی نئے قوانین یا ایکٹ بنایا جائے گا؟ اس کی ترمیم کے لیے کیا پارلیمنٹ میں 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہوگی؟ سر اصل میں اگر انہوں نے ایکٹ میں ترمیم کرنی ہے، یعنی کہ کانسٹیٹیوشن میں ترمیم نہیں، کانسٹیٹیوشن میں 2/3 چاہیے. یہ تو سمپل میجورٹی سے انہوں نے آرمی ایکٹ میں کوئی تبدیلی کرنی ہے، اس کے علاوہ اور کوئی آپشن نہیں ہے. اب اگر یہ پارلیمنٹ میں لے کے جاتے ہیں تو ان کو دونوں جگہ سے جو ہے سر اگر پارلیمنٹ کی ضرورت ہے آرمی ایکٹ میں ترمیم کے لیے، تو یہ اس سے پہلے جو توسیع کا لفظ 255 آرمی ریگولیشنز میں اضافہ کیا گیا تو وہ خالی کیبنٹ نے کیسے کر لیا؟ تو اسی پہ تو چیف جسٹس صاحب نے بھی تھوڑا سا کہا کہ جناب اتنے ہیپازٹ میٹرز میں کیسے ہو گئی، اس کا ایک پارلیمنٹری پروسیجر موجود ہے، ڈیبیٹ کرانی ہے. چیف جسٹس صاحب نے یہ کہا کہ یہ جو توسیع کا لفظ استعمال کیا گیا، اس کو اگر ہم مان بھی لیں تو جس جگہ یہ توسیع کے لفظ کا اضافہ کیا گیا ہے وہاں چیف آف آرمی اسٹاف کہیں نہیں لکھا ہوا، تو پھر کس کی توسیع ہوئی؟ کس کی توسیع ہوئی؟ بیسیکلی وجہ یہی تھی نا، تو اسی لیے اس کی ایک ایمبیگوٹی تھی جس کو پھر کلیئر کرنا تھا. کیونکہ لیکن سر کیا ان ریگولیشنز میں کیبنٹ کو یہ اختیار حاصل ہے کہ وہ ترمیم کر سکے؟ اگر ریگولیشنز کیبنٹ ہی ترمیم کر سکتی ہے تو ساری نئی ریگولیشنز کیبنٹ کی ایک میٹنگ ہوگی اور ویسے ہی سارے وزراء سائن کر کے دے دیں گے. اب بات جو ہے سر آج جو مختلف وکلا کے سامنے سے جو ماہر قانون ہیں ان کے جانب سے جو رائے آئی ہے وہ مختلف ہے. کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ 2/3 میجورٹی کی ضرورت ہے، کوئی یہ کہہ رہا ہے کہ سمپل میجورٹی پارلیمنٹ کی اگر ہوگی تو اس سے بھی یہ قانون پاس ہو جائے گا اور آرڈیننس بن جائے گا. کوئی یہ کہہ رہا ہے کیبنٹ یہ کام کر سکتی ہے. جب پہلے 255 کے ایکٹ میں اگر ترمیم ایک لفظ کا اضافہ کر سکتی ہے تو پھر پورے قوانین بھی نہیں بنائے جا سکتے. اگر وہ ترمیم ایکسیپٹیبل ہوتی تو چیف جسٹس صاحب مطلب یہ بینچ کی یہ آبزرویشن نہیں ہوتی کہ آپ ٹائم لے لیں، اس کو ری ایگزامن کریں اور ری ایگزامن کر کے کل پھر آئیں، اور پھر صبح پھر یہی بات ہوئی کہ جی پھر اس کو ری ایگزامن کر لیں. کیونکہ آپ نے جو کہا کہ جی جبکہ ہر کیس پہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک دن پہلے کوئی کورٹ آپ کو ڈائریکشن دیتی ہے کہ یہ کر کے آئیں تو سب یہی کرتے ہیں کہ ایز پر ڈائریکشن آف دس آنریبل کورٹ آئی پلیس دی سم تھنگس before the court for the perusal or whatsoever. تو یہاں پہ جو مین مسئلہ تھا، مسئلہ وہی ہے کہ جی مین چیز یہ ہے کہ ریگولیشن میں جو بھی تبدیلی ہوگی سمپل میجورٹی سے ہوگی، پارلیمنٹ میں ہونی چاہیے. اسی کو کورٹ سر یہ ایک سوال اور اٹھتا ہے، جس آئین کے آرٹیکل 243 4B کے تحت یعنی جو پریزیڈنٹ آف پاکستان ڈاکٹر عارف الوی نے جو نوٹیفیکیشن نکالا اور جس کے تحت چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کی دوبارہ سے تعیناتی ہوئی. پچھلا جو نوٹیفیکیشن تھا اس میں بھی کوئی مدت ملازمت نہیں لکھی ہوئی تھی. اگر یہ نوٹیفیکیشن نہ بھی نکالا جاتا تب بھی جو ہے وہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کو کنٹینیو ہی کرنا تھا، اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کسی اور آرڈر کے فیلڈ میں نہ ہونے پہ جو پچھلا نوٹیفیکیشن تھا وہ بائنڈنگ رہتا، ایگزسٹ کرتا. لیکن چونکہ ایک اور نوٹیفیکیشن نکلا پہلے چیف ایگزیکٹو کی جانب سے پھر پریزیڈنٹ کی جانب سے، اس لیے دوبارہ تعیناتی کی ضرورت پڑی. معاف کیجیے گا. لیکن سر کورٹ نے ابھی بھی جن بیسس پہ چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ کی ہے وہ بیسکلی پریزیڈنٹ کا ہی نوٹیفیکیشن ہے، بالکل، جس کو آرٹیکل 243 کے تحت ویلڈ مان کے اور یہ نوٹیفیکیشن کیا گیا. سر میرا سوال یہ ہے کہ اگر تو پریزیڈنٹ آف پاکستان کا یہ نوٹیفیکیشن مان لیا گیا ہے اور اس کے تحت ان کی تعیناتی دوبارہ کر دی گئی ہے تو پھر سپریم کورٹ نے 6 مہینے کی کنڈیشن کیوں لگائی ہے؟ سر دیکھیں بات یہ ہے کہ اس وقت یہ جو سچویشن ہے نا، اس وقت یہ پوزیشن ہے کہ گورنمنٹ نے، جیسے ابھی آپ نے خود کہا
کہ اور اس سے پہلے ڈیورنگ آرگیومنٹ یہ بات ہوتی رہی ہے کہ جی جنرل کبھی ریٹائر نہیں ہوتا. یہ بات ہو رہی ہے کہ ریٹائرمنٹ جنرل کی نہیں ہے. یہ اگر آپ سینیریو پورا جو ہے نا آرمی ریگولیشن میں بھی نہیں ہے 98 کی, اور آرمی ایکٹ 1952 میں بھی کہیں ایسی چیز نظر نہیں آ رہی ہے. تو پھر یہ بات ہوئی کہ جناب اگر اس وقت کوئی آرمی کا دوسرا ری اپائنٹمنٹ نہیں ہوگا تو پھر تو وداؤٹ ہیڈ کیسے چلے گا. تو ہم جو بیچ میں کورٹ نے تھوڑا سا ایک درمیانی راستہ نکالا ہے. کورٹ اصل میں درمیانی راستہ نکالا گیا, لیکن یہ 6 مہینے کا وقت جو ہے یہ دراصل حکومت کو دیا گیا ہے کہ جو نوٹیفیکیشن نکالا گیا ہے اس کے تحت اب یعنی نوٹیفیکیشن تو جس قانون کے تحت نکالا گیا اس کو مان لیا گیا ہے, وہ تو بالکل صحیح, لیکن 6 مہینے کا ٹائم یہ دیا گیا ہے کہ اب ڈیوریشن آف دی جاب اینڈ جو ٹینیور ہے اس کی ایکسٹینشن, ڈیٹ آف ریٹائرمنٹ, ایج آف ریٹائرمنٹ, پینشن, ان تمام چیزوں کو کلیئر کر دیا جائے. سر یہاں یہ بھی کہا جا رہا ہے ایک سیاستدان کی جانب سے, شیخ رشید صاحب کی جانب سے کہا گیا کہ اس یہ 6 مہینے کے لیے نہیں, یہ ہے 3 سال کے لیے ہی. اب اس کو 6 مہینہ کہیں یا کچھ بھی کہیں, یہ 6 مہینے کا ٹائم جو ہے نا حکومت کو دیا گیا ہے. سر پاکستان پیپلز پارٹی کی جانب سے بڑا ہی ایک یعنی اسٹرانگ اسٹیٹمنٹ آیا, انہوں نے کہا 6 مہینے کے بعد حکومت ہی نہیں ہوگی تو یہ اس کی ویلیڈیشن اور اس کی چیزیں رہی نہیں. یہ والی دونوں باتیں تو سیاسی ہیں, چاہے وہ شیخ رشید صاحب کی بات ہو یا پیپلز پارٹی کی بات ہو, لیکن جو مین بات ہے کہ جب گورنمنٹ اتنے سینسٹیو ایشو پہ بیٹھی ہوئی ہے تو بہت سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے. اب اگر یہ کہہ دیا تو اس کا مطلب تو یہ ہوا, دوسرے لفظوں میں تو یہ کہا جائے کہ جی انہوں نے کورٹ کی جو آبزرویشن ہے اس کو اگنور کیا اور بیان دے دیا کہ جی یہ تو 3 سال کی بھی مانی جائے گی. لیکن کورٹ کے آرڈرز میں بھی جو ورڈنگز استعمال کی گئی ہیں تو حکومت کو 6 مہینے کا ٹائم دیا گیا ہے, حکومت کو ٹائم دیا ہے, اپوائنٹمنٹس اس لیے کی گئی ہے. اصل میں یہی ایک مین چیز ہے کہ جو وہ نوٹیفیکیشن ہے اس نوٹیفیکیشن کو جو پہلے انٹیریم آرڈر کے تحت ٹرن ڈاؤن کیا تھا وہ ٹرن ڈاؤن نہیں کیا ہے, اب وہ ایگزسٹ کر رہا ہے. نہیں سر, نیا نوٹیفیکیشن جو صدر کی دستخط سے آیا ہے آج کی تاریخ میں جو پیش ہوا 28 تاریخ کا جو نوٹیفیکیشن پیش ہوا ہے اس کے تحت یہ تعیناتی مان لی گئی ہے نا. ساتھ ہی ساتھ حکومت کو 6 مہینے کا وقت دے دیا گیا ہے. اس میں دیکھیں نا آج والے میں کوئی ڈیوریشن نہیں ہے, آج جو کورٹ میں پلیس کیا اس پہ کوئی ڈیوریشن موجود. جب ڈیوریشن نہیں ہے ود دی کنسلٹیشن آف دی پرائم منسٹر, صدر کو اختیار تھا, اس نے نوٹیفیکیشن نکال دیا. کورٹ نے کہا کہ جی اگر کوئی ایسی ایمبیگیٹی ہے. اچھا سر, ایک سوال اور اٹھتا ہے, اگر حکومت اس 6 مہینے میں قانون سازی نہ کر سکی, جو کہ ڈیٹیل قانون سازی جس طرح کورٹ نے شرط لگائی ہے, تو کیا آؤٹ کم ہوگا سر؟ یہ تو پھر جو پٹیشنر ہے یا تو اس کو چیلنج کرنا پڑے گا یا کورٹ کو. لیکن اب ایک آرڈر موجود ہے نا کورٹ کا, تو سر اگر 6 مہینے میں یہ جو 6 مہینے کا ٹائم دیا ہے, اگر یہ ٹائم ختم ہو جاتا ہے اور حکومت قاصر رہتی ہے ایفیکٹو لا میکنگ کرنے سے, تو پھر کیا ہوگا سر؟ 2-3 اس میں معاملات ہیں. یا تو حکومت خود ایک اپلیکیشن دے گی کورٹ میں ایکسٹینشن کے لیے, یا تو ایک معاملہ یہ ہو جائے گا, یا پھر جو ہے اگر یہ نہیں ہوتا ہے تو کوئی جو ہے کوئی بھی اٹھ کے کوئی ایگریو بھی آ سکتا ہے, پٹیشنر بھی آ سکتا ہے, کوئی اور پٹیشن لگا سکتا ہے. اچھا سر, ایک اور بہت اہم کوسچن, ڈاکٹر فاروق نسیم صاحب کے لائسنس کے حوالے سے جو بات کی گئی, ڈاکٹر فاروق نسیم نے میڈیا پہ آ کے بھی یہ کہا, یا ان کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ جی میرا لائسنس تو سسپینڈ ہوا ہی نہیں. اگر یہ لائسنس سسپینڈ نہیں ہوا تھا تو پھر پاکستان بار کونسل میں اسے بحال کرنے کی درخواست کیوں دی گئی, اور پاکستان بار کونسل نے ان کا لائسنس بحال کر کے باقاعدہ آج ایک نوٹیفیکیشن بھی نکالا. اگر اس نوٹیفیکیشن کو ہم مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 27 تاریخ تک ڈاکٹر فاروق نسیم کا لائسنس بحال نہیں تھا. تو پھر سر کورٹ میں ان کا وکالت نامہ پیش ہوا, وہ ایکسیپٹ ہوا, کورٹ میں انہوں نے پلیڈ کیا. اگر کسی وکیل کے پاس پاکستان بار کونسل کا لائسنس نہ ہو تو کیا وہ سپریم کورٹ میں کھڑے ہو کے جرا کر سکتا ہے؟ دیکھیے بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کسی کی بھی اسسٹنس لے سکتی ہے ایبیکس کی حیثیت سے. اس وقت جو تھے یہ اٹارنی جنرل کے ساتھ کھڑے تھے 27 کو, اس 27 کو اٹارنی جنرل کے ساتھ, لیکن 27 کو وکالت نامہ دے دیا. نہیں کوئی پاور نہیں آئی. میڈیا میں سر کوٹ ہوا ہے کہ وکالت نامہ دیا گیا, جمع کرایا گیا. اس پہ یہ بھی بات ہوئی کہ آیا چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دستخط ہیں یا نہیں ہے, یہ کسی نے چیک نہیں کیا, کورٹ کا کام ہے چیک کرنا, اس میں کوئی بول بھی نہیں سکتا. لیکن وکالت نامہ جمع کرایا گیا. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس پاکستان بار کونسل کا لائسنس کسی کا سسپینڈ ہو تو کیا وہ کورٹ میں کھڑے ہو کے کسی کی وکالت کر سکتا ہے؟ سر دیکھیں سسپینشن کے درمیان بڑی یہ ٹیکنیکل بات ہے. نہیں سر, لائسنس سسپینڈ ہو یا سسپینڈ ہی کیا ہوا تھا نا سر, ابھی تو بحال کیا گیا, یہ کینسل تو نہیں ہوا تھا. سر لائسنس سسپینڈ ہونا ایک علیحدہ چیز ہے اور کینسل ہونا ایک علیحدہ چیز ہے, ٹھیک ہے نا. اب اگر سسپینڈ ہوا
تو یا تو وہ میری درخواست پہ ریسٹور ہو جائے گا، یا اگر جو کوئی لیگل فارمیلٹی ہے جس کی وجہ سے سسپینڈ کیا تھا، جیسے کہ جی انہوں نے کوئی عہدہ لے لیا، کوئی جاب لے لی، تو انہوں نے فار دا ٹائم بینگ سسپینڈ کر دیا، اور جیسے ہی وہ جاب ختم ہوئی تو ہمارے یہاں تو بڑا ہے نا کہ جی ہم کوئی دوسری جاب نہیں کر سکتے، تو ان کا لائسنس ریسٹور ہو گیا. اب ریسٹور ہو گیا، اب لائسنس کی ایک کینسلیشن. بار کاؤنسل کی کیا پاورز ہیں؟ دیکھیے پاکستان بار کونسل کی جو پاور ہے نا وہ کینسلیشن بالکل مختلف ہے. اس میں وہ پہلے شوکاز نوٹس دیں گے، پھر وہ ٹریبونل میں بھیجیں گے، ٹریبونل جو ہے وہ پھر اس کو ڈیسائیڈ کرے گا، پھر ڈیسائیڈ کرنے کے بعد وکیل کو اپارچونیٹی ہے کہ وہ سپریم کورٹ میں اس آرڈر کو چیلنج کرے، پھر کہیں جا کے وہ اس کا لائسنس ختم ہوتا ہے. اچھا، لیکن سر جو ورڈنگز یوز کی گئی ہیں پاکستان بار کاؤنسل کے نوٹیفیکیشن میں، اس میں یہ کہا گیا ہے کہ آفٹر ڈیو کنسیڈریشن آف یور اپلیکیشن ایز سائٹڈ ابو ہیز بین پلیز ٹو ریسٹور یور سرٹیفکیٹ ٹو پریکٹس، ٹھیک ہے، اینڈ ہیز الاؤڈ یو ٹو ریزیوم پریکٹس ایز این ایڈوکیٹ آف دی سپریم کورٹ. کون سی ڈیٹ کا ہے یہ؟ سر یہ آج کی تاریخ کا ہے. آج کی تاریخ کا ہے جی 28 تاریخ کو یہ نکالا گیا ہے، یعنی آج کی ڈیٹ میں 28 نومبر کو اس کا باقاعدہ نمبر موجود ہے، اور اس میں باقاعدہ یہ کہا گیا ہے کہ پلیز ریفر ٹو یور اپلیکیشن آن دی ابو سائٹڈ سبجیکٹ. اس کے اندر بڑی ڈیبیٹ ہے، اس کے اندر یہ ڈیبیٹ ہے کہ جی پاکستان بار کونسل کی کوئی میٹنگ کال ہونا چاہیے، اس میں وہ اپلیکیشن جو ہے وہ پلیس ہونا چاہیے تھی، اس کے بعد ہی کوئی فیصلہ ہوتا نا. تو وہ 27 کو اگر اس کی جو ہے انہوں نے 27 کو فیصلہ کر کے 28 کو جو ہے نوٹیفائی کر دیا، تو وہ بھی ایک ایشو ہے اس کے اندر موجود، کیونکہ نہ تو پاکستان بار کونسل نے اس معاملے کو پراپر ٹیکل کیا، نہ ہی فاروق نسیم صاحب نے یہ بتایا ہے کہ جی میں نے کب اس کی درخواست دی تھی، کیا ریزگنیشن کے فوراً بعد انہوں نے کہا تھا کہ جی میرا ریزگنیشن، کیونکہ انہوں نے ایک بات بڑی کلیئر کر دی تھی کہ جی میں ریزائن کر رہا ہوں اور کل میں مقدمہ لڑوں گا ان کے بہاف پہ جنرل باجوہ کے. تو اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ پاکستان بار کونسل نے اس میں ڈیلے کیا ہو، درخواست آ گئی ہو، درخواست جب آ گئی اور اس کی ریکوائرمنٹ فلفل کر دی کہ جی میرے پاس اب کوئی گورنمنٹ کا عہدہ نہیں ہے اور میں جو ہوں نا میرا لائسنس ریسٹور کریں، ٹھیک ہے نا. تو وہ جو ہے نا اگر اس پہ کوئی ایسی بات ہوتی تو کورٹ کبھی بھی نہیں کرنے دیتا، نمبر 1. نمبر 2، کوئی بھی ایکسپرٹ ہے، کورٹ کے پاس اختیار ہے ایم ایک ایس کا، وہ آپ کو بھی بلا کے اسسٹنس لے سکتی ہے، کسی کو بھی بلا کے لے سکتی ہے فار اینڈ آف جسٹس. تو انصاف فراہم کرنے کے لیے وہ کسی سے بھی لے سکتی ہے. تو یہ 2-3 باتیں ہیں. تو اس ایشو کو اگر کوئی ایشو بنائے تو وہ میری خیال میں کہ وہ مناسب نہیں ہے، کیونکہ کورٹ نے خود 6 مہینے بعد کیا اٹارنی جنرل اور ڈاکٹر فاروق نسیم کو دوبارہ عدالت کے سامنے پیش ہونا پڑے گا؟ سر اگر انہوں نے یہ آرڈر کمپلائی نہیں کیا تو سر یہاں یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اب بیرسٹر فاروق نسیم کو دوبارہ وزارت قانون کا قلمدان دیا جائے گا اور 6 مہینے کے بعد پھر واپس لیا جائے گا تاکہ وہ کورٹ میں پیش ہو سکیں؟ نہیں، وہ تو اب تو بات یہ ہے کہ کیبنٹ نے جا کے آرڈر میں کلیئر کٹ لکھا ہوا ہے کہ یہ دونوں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آن بہاف آف ریسپونڈنٹ نمبر 4 which is the چیف آف آرمی اسٹاف، اگر ان کو اس کیپیسٹی میں ہی پیش ہونا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسسٹنس بھی ہے، زبیری صاحب کی بھی ہے اور مزید 2-3 وکلا اور ہیں. ہاں تو سر کیا وہ وزیر قانون کی حیثیت سے کورٹ میں پیش ہو سکتے ہیں، یا پھر ان کو دوبارہ سے استعفیٰ دے کے اس وکالت نامے کے تحت، یا پھر اگر وہ وزارت قانون کا قلمدان سنبھالتے ہیں تو اپنا وکالت نامہ وڈرا کرنا پڑے گا؟ ہاں وہ وکالت نامہ وڈرا کر کے بھی آ جائیں گے، لیکن اگر کیونکہ انہوں نے تو گورنمنٹ کو ٹائم دیا تھا، اصل میں آرٹیکل 10A کی وجہ سے آرمی چیف کو نوٹس کیا گیا کہ ان کو سنا جائے. اچھا سر آپ کیا سمجھتے ہیں، کیا 2/3 میجورٹی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو حاصل ہو پائے گی؟ سر اگر کچھ کر کے قومی اسمبلی میں تو کہیں نہ کہیں سے ٹو سم ایکسٹینٹ وہ کر لیں گے، لیکن سینٹ میں تو بہت ہی سر، لیکن پاکستان پیپلز پارٹی ہو یا مطلب دوسری جماعتیں ہوں، سبھی نے ایک خوشائن فیصلہ کہا ہے اسے، اور اگر صرف پاکستان پیپلز پارٹی ہی ساتھ دے دیتی ہے پاکستان تحریک انصاف کا، تو میں نہیں سمجھتا کہ پھر 2/3 میجورٹی سے کم ہوتی ہے. عدالتی فیصلے پہ لوگ خوش بھی ہوتے ہیں اور اس کے اوپر دکھ بھی ہوتا ہے ان کو. تو یہ خوشی تو اس لیے ہے کہ کرائسس تھا، جو کرائسس سے بھی فی الحال نکل گئے، ایک سیف پیسج مل گیا گورنمنٹ کو، یا یہ ایک سیف پیسج مل گیا اس ملک کو کہ جناب ایک جس ہم مشکل میں تھے وہ مشکل نکل گئی، مشکل کی گھڑی نکل گئی تو سب نے خوشی کی ہے. لیکن جب بحران تھا ختم ہو گیا. جب آپ کا اپنا انٹرسٹ ہوگا
تو پھر نیچرلی آپ تو کہیں گے نا کہ جناب میں کیوں ساتھ میں دوں؟ سمجھتا ہوں کہ قومی اہمیت کا معاملہ ہے اور اس بات پہ پارٹیز تو متفق ہیں، لیکن اب دیکھنا ہوگا کہ ان کا کیا آگے سے ورڈکٹ آتا ہے۔ بہت شکریہ ایڈوکیٹ خلیق صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا اور بڑی اہم معلومات آپ نے ہمیں دی۔ ناظرین، ہم ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں، کہیں نہ جائیے گا، دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر۔ ویلکم بیک، ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام میں خبر کی خبر۔ میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال، اور ناظرین اب ہم کچھ بات کرنا چاہیں گے چشتی نگر کے حوالے سے۔ یہ علاقہ جہاں آج آپریشن کیا گیا انسداد تجاوزات کے ڈی اے کی ٹیم کی جانب سے، جہاں مظاہرین نے پروٹیسٹ کیا، یعنی مظاہرہ کیا، مظاہرین کے اوپر لاٹھی چارج بھی کی گئی، شیلنگ بھی کی گئی، ساتھ ہی ساتھ کچھ گولیوں کے خول بھی وہاں سے ملے، یعنی کہ اسٹریٹ فائر بھی کیا گیا۔ خوش قسمتی سے لوگ پھر بھی محفوظ رہے ہیں، اور اسی حوالے سے ہم نے یہ دیکھا کہ اس تمام کیوس میں، یعنی جب یہ تمام مظاہرہ چل رہا تھا، اسسٹنٹ کمشنر بھی وہاں موجود تھے، پولیس کی گاڑیاں موجود تھیں، ایک طرف یہ بھی الزام لگایا جا رہا تھا کہ پولیس کی موبائل کو نظر آتش کرنے کی کوشش کی گئی ہے، تو وہاں پاکستان پیپلز پارٹی کی رہنما شہلا رضا صاحبہ پہنچیں اور انہوں نے اس تمام معاملے کو رفع دفع بھی کرایا، یعنی ان تمام مظاہرین کے ساتھ موجود رہیں، فرش پر بیٹھ کے ان کے ساتھ مظاہرہ کیا۔ اسسٹنٹ کمشنر اور تمام لوگوں سے یہ کہا کہ اس طریقے سے اسٹریٹ فائر کرنا غلط ہے۔ اس کی ہم لائیو کوریج بھی دکھاتے رہے اپنے بلیٹن میں۔ اس وقت ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں رہنما پاکستان پیپلز پارٹی شہلا رضا صاحبہ۔ السلام علیکم شہلا رضا صاحبہ، آپ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ وعلیکم السلام، بہت شکریہ آپ کا اس پروگرام میں مجھے شامل کرنے کا۔ جی، مجھے یہ بتائیے گا کہ یہ جو پروٹیسٹ ہو رہا تھا، آپ خاص طور پہ وہاں پہنچیں اور اس وقت پہنچیں جس وقت شدید قسم کا مظاہرہ بھی جاری تھا، شیلنگ بھی ہو رہی تھی، لاٹھی چارج بھی ہو رہا تھا، اور آپ نے ان تمام مظاہرین کے ساتھ بیٹھ کے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ بھی دیا، اور اب سننے میں یہ آ رہا ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کامیاب ہو گئے ہیں کے ڈی اے اور چشتی نگر کے مکین کے درمیان۔ کیا کہتی ہیں آپ میڈم اس حوالے سے؟ تو کوئی بھی نہیں تھا، یہاں سے میں نے الیکشن لڑا ہے جی، اور میں ان لوگوں کو جانتی ہوں، یہ سب مجھے جانتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح سے انہوں نے خوش ہو کے میرا استقبال کیا، اور کتنے خوش تھے وہ میرے ساتھ، بچہ بچہ ان کا میرے ساتھ بات کر رہا تھا، اور خواتین۔ تو وہاں پر مجھے یہ پتہ چلا تھا کہ کورٹ آرڈر سے انکروچمنٹ ہٹائی جا رہی ہے، لیکن جب بہت زیادہ حالات خراب ہوئے تو ایک میری کمٹمنٹ کیونکہ چینل پہ پروگرام کی تھی تو مجھے وہ پروگرام کرنا پڑا، کیونکہ ایک فوراً آپ کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ میں آپ کا پروگرام نہیں کر رہی۔ اور پھر پروگرام ختم ہونے کے بعد بس میں نے ڈرائیور اتنے نماز پڑھ کے آیا، میں وہاں پہنچ گئی، اور وہاں پہ بہت بری صورتحال تھی، اور لوگوں نے مجھے گولیوں کے خول دیے کہ یہ ہم پہ چلائی گئی ہیں، اور ٹیئر گیس بھی بہت زیادہ ان پہ شیل مارے گئے ہیں۔ تو اب یہ اگر کورٹ آرڈر بھی تھا تو کیا کورٹ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ وہاں پہ جا کے شہریوں پہ آپ اسٹریٹ فائر کر دیں؟ اور اتنے لوگ وہاں پہ زخمی ہوئے، اور اطراف کے وہ لوگ جو کہ وہاں پہ رہتے ہیں ان کا کہنا تھا کہ سانس گھٹ گھٹ کے لوگ بے ہوش ہو رہے تھے، فلیٹس وغیرہ میں بھی اتنی ٹیئر گیس تھی۔ تو پھر وہاں کے لوگوں نے مجھے بتایا کہ ایک تو اسسٹنٹ کمشنر نے ہمیں بتایا اور ڈپٹی کمشنر نے کہ ان کو ان سے کوئی انڈرسٹینڈنگ نہیں کی گئی تھی، اور اسسٹنٹ کمشنر نے مجھ سے کافی دفعہ کہا کہ اس علاقے کا نام جو ہے یہ اس لسٹ میں شامل بھی نہیں ہے، لیکن پتہ نہیں یہاں پر کیوں ہے، اور دیکھتے ہی دیکھتے علاقہ میدان جنگ بن گیا۔ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم لوگ ذہنی مریض ہو گئے ہیں، جب دل چاہتا ہے لوگ آنے لگتے ہیں کہ گھر اٹھاڑیں گے، اور لائن گیس کی بھی کاٹ دی اور بجلی کی بھی۔ جب سب لوگ باہر بیٹھے ہوئے تھے تو پھر یہ میرا فرض بنتا تھا، اور وہاں پہ لوگوں نے مجھے ویڈیوز دکھائیں اور کس طرح سے آرڈر دیا جا رہا ہے کہ فائر کرو، فائر کرو، فائر مارو۔ میں بہت شرمندہ ہوئی، اس لیے کہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ اپنے ہی لوگوں پہ اس طرح سے فائرنگ کی جائے، اور یہ واقعی یہ پوچھنے والی بات ہے
کہ جب پھر مجھے وہاں کے لائر نے یہ بھی بتایا کہ لیز اس کی تقریباً ہو گئی تھی تو کوئی کورٹ چلا گیا تو یہ سب جوڈس میٹر ہے اور 6 تاریخ کو اس کی ہیئرنگ ہے. تو مجھے نہیں معلوم اس کا کوئی شیلا رضا صاحبہ مجھے بتائیے گا کہ اس کا کوئی مستقل حل تلاش کیا گیا ہے یا صرف آپ کی انٹرونشن کی وجہ سے آپریشن روک دیا گیا ہے, بعد میں 1 ہفتے کے بعد ہو سکتا ہے دوبارہ آپریشن کیا جائے, یا پھر مذاکرات کامیاب ہو گئے ہیں اور اب اس کا مستقل حل تلاش کیا جائے گا؟ ایک تو یہ کہ وہاں کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے پاس یہ بھی ویڈیو ہے کہ کس طرح پولیس نے خود آگ لگائی موبائل وین کو. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ گرفتار ہوئے ہیں ان پہ دہشت گردی کا ایکٹ لگایا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگوں میں بہت بے چینی تھی. اب وہاں پہ ڈپٹی کمشنر صاحب نے یہ کہا ہے کہ ہمیں عمل تو کرنا ہے ہائی کورٹ سپریم کورٹ کے آرڈر پہ, لیکن اس میں انسانیت کے پہلو کو تو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا, کیونکہ گورنمنٹ آف سندھ بھی یہ موقف رکھتی ہے کہ جب تک متبادل جگہ نہیں دی جائے ایسے آپ سڑک پر کیسے بٹھا سکتے ہیں لوگوں کو. تو اس یقین دہانی پہ کہ فوری آپریشن فی الحال نہیں ہوگا اور لوگوں سے مذاکرات کر کے لوگوں سے آسانیاں دیکھ کر پھر اس طرح سے آپریشن کیا جائے گا. اور کیونکہ اس میں لوگوں کے پیروں ویروں پہ بھی زخم آئے ہیں جس کی مجھے صبح اور ویڈیوز مل جائیں گی, تو یہ بات کی یقین دہانی کرائی گئی ہے. انہیں باقاعدہ مہذب طریقے سے یہ آپریشن کیا جائے گا اور یا مذاکرات کیے جائیں گے, کوئی نہ کوئی حل نکالا جائے گا. اچھا شیلا رضا صاحبہ, یہاں سے آپ سے میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ایک اہم سوال بھی آپ سے کرنا چاہوں گا پارٹی موقف کے حوالے سے. آج سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا ہے یعنی ایکسٹینشن کے حوالے سے چیف آف آرمی اسٹاف جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کے حوالے سے, میں یہ جاننا چاہوں گا کہ جو 6 مہینے کا وقفہ یعنی جو ٹائم دیا گیا ہے وقت حکومت کو جس میں قانون سازی کرنی ہے, تو کیا پاکستان پیپلز پارٹی ایسی کسی قانون سازی میں پاکستان تحریک انصاف کا یا حکومت کا ساتھ دے گی جو کہ ان تمام ریگولیشنز اور ان تمام چیزوں کے لیے کی جائے؟ دیکھیں پیپلز پارٹی کا تو سوال بعد میں آتا ہے, لیکن وزیر اعظم صاحب کی ٹویٹ اور شیخ رشید صاحب کا جو اسٹیٹمنٹ ہے اس سے صاف لگ رہا ہے کیونکہ وہ موڈ میں ہی نہیں ہے کہ اپوزیشن کے ساتھ مل کر کوئی ایک کمپریہنسو لا بنائے. وہ سمجھتے ہیں کہ کیونکہ لا جو ہے وہ سمپل میجورٹی سے پاس ہو جاتا ہے تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اکیلے بنا لیں گے. ہمارے پاس بھی سندھ میں سمپل میجورٹی ہے, لیکن اگر آپ دیکھیں تو موسٹلی 99.9% لاز جو ہیں وہ یونینیمسلی پاس ہوئے ہیں, باقاعدہ اسٹینڈنگ کمیٹی میں جاتا ہے اور پھر جہاں اس میں جو بھی امینڈمنٹ ہوتی ہے جو کچھ ہوتا ہے اس کو اسی طرح پاس کیا جاتا ہے. تو ایک اچھا لا وہی ہوتا ہے جس میں تمام پولیٹیکل پارٹیز کی انپٹ ہو اور پھر اس کو بنا کر ٹیبل کیا جائے, اور جب وہ پبلک ہو جاتا ہے تو ایک عام آدمی بھی جو ہے وہ اس میں اپنی امینڈمنٹ سیاستدانوں کے ذریعے کروا سکتا ہے اور پھر وہ اسمبلی ٹیبل ہوتا ہے تو اسمبلی اس کو پھر اسٹینڈنگ کمیٹی کے پاس بھیجتی ہے تاکہ مزید اس میں کچھ دیکھنا ہو. پھر بھی لا میں اتنی گنجائش رہتی ہے کہ آپ کسی وقت بھی اس میں امینڈمنٹ لے آئیں. تو میں یہ سمجھتی ہوں کہ آج کا جو وزیر اعظم صاحب کا ٹویٹ ہے اور شیخ رشید صاحب کا, وہ چاہتے ہی نہیں کہ اپوزیشن کے ساتھ بیٹھیں اور اچھی لیجسلیشن ہیلدی یا ہم کہیں کہ اسٹرانگ لیجسلیشن کریں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ شیلا رضا صاحبہ, رہنما پاکستان پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھیں اور آج چشتی نگر کے اس واقعے پہ انہوں نے کافی بولڈ سٹیپ لیا, باقاعدہ مظاہرین کے ساتھ بیٹھ کے اس معاملے کا تصفیہ کرایا. اب اس کا کوئی پرماننٹ حل بھی نکالا جائے گا. اسی والے سے ہم رابطہ قائم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان سے بھی, اور ان کی رائے بھی جاننا چاہیں گے کیونکہ ان کا بھی ایک بیان آیا تھا جس میں انہوں نے سندھ حکومت کو تنقید کا نشانہ بنایا تھا کہ یہ جو چشتی نگر میں آپریشن کیا جا رہا ہے یہ غلط ہے اور سندھ حکومت جو ہے وہ اس میں غلط طریقے سے اس آپریشن کو کر رہی
رہی ہے, یعنی عوام کے ساتھ ظلم کر رہی ہے, اور پھر جب شہلا رضا صاحبہ وہاں پہنچ گئیں اور اس تمام میٹر کو کنٹرول کیا گیا, تو ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم خرم شیر زمان سے ان کی رائے بھی جانیں. اور یہاں یہ بھی آپ کو بتاتے چلیں کہ آج کا جو فیصلہ سپریم کورٹ کا آیا, اس کے حوالے سے ترجمان متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کا بھی ایک بیان آیا. خیر اس پہ بھی بات کریں گے. بھی ہمارے ساتھ آن لائن موجود ہیں پاکستان تحریک انصاف کے رہنما خرم شیر زمان صاحب. جی السلام علیکم. خرم شیر زمان صاحب, آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. جی وعلیکم السلام. سر آپ سے جاننا چاہوں گا کہ آج چشتی نگر کا یہ جو واقعہ تھا, یعنی جو اینٹی انکروچمنٹ کی ٹیم کے ڈی اور سندھ حکومت کی جانب سے یہ پروٹیسٹ کیا جا رہا تھا, شہلا رضا صاحبہ پہنچی وہاں پہ اور اس کے بعد مذاکرات بھی ہوئے, جو مذاکرات کامیاب ہو گئے. آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو مذاکرات ہیں کیا یہ مستقل حل کی طرف جا سکیں گے؟ اچھا دیکھیں, میں اس میں ایک بات آپ سے کہنا چاہوں گا کہ یہ بات کنفرم نہیں ہے کہ یہ انکروچمنٹ تھی یا نہیں تھی. جہاں تک میری معلومات ہے یہاں تو انکروچمنٹ کے شاید معاملات نہیں تھے, کیونکہ جب اینٹی انکروچمنٹ ٹیم جاتی ہے تو وہ تو اس صورت پہ جاتی ہے کہ کہیں پہ انکروچمنٹ ہو. یہ تو وہ لوگ ہیں جو کہ یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ ہمارے پاس لیز کے پیپرز ہیں, ہم نے لیز دی تھی, اور ظاہر ہے کہ گورنمنٹ کے سائے تلے یہ سارے معاملات ہوئے ہیں. اب یہاں پہ کیا کرپشن کا عنصر ہے, پیسہ کہاں گیا, کس کو پیمنٹ دی گئی, کون ذمہ دار تھا, کون سے ڈپارٹمنٹ ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا. جس وقت ان کو لیز دی جا رہی تھی, جس وقت ان کو وہ ساری سہولیات دی جا رہی تھی وہاں پہ, تو اس وقت ڈپارٹمنٹس کیا کر رہے تھے. تو دیکھیں ہمارے یہاں پورے کراچی کے اندر آپ جتنی بھی ایسی آبادیاں دیکھیں گے جہاں پہ بقول گورنمنٹ کے انکروچمنٹ ہے, تو میرا تو یہ سوال ہے کہ وہاں پر بجلی کس نے دی, وہاں گیس کس نے دی, وہاں پانی کس نے دیا, ساری فیسلٹیز دی ہے نا. تو وہ جگہ تو ان لوگوں کی ہے, وہ جگہ ان لوگوں کو بلونگ کرتی ہے جگہ وہ. اب دیکھیں پچھلے دنوں آپ کو یاد ہو کہ کے سی آر کے لیے بھی چیف جسٹس صاحب کے یہی احکامات آئے تھے کہ جب تک وہاں پر ان کو اس کی جگہ کو دوسری متبادل جگہ نہ دے دی جائے, ان کو وہاں سے بالکل ڈسٹرب نہ کیا جائے. دو علاقے جہاں پہ میں سمجھتا ہوں کہ توہین عدالت ہوئی ہے, جہاں پہ غریب آباد کالونی اور قائد اعظم کالونی, جہاں پہ ریلوے نے ایسے اقدام اٹھائے جو کہ میں توہین عدالت کے نظر میں دیکھتا ہوں اسے. لیکن اوورآل آپ دیکھیں کہ چیف جسٹس صاحب کے بھی یہی آرڈرز ہیں. لہٰذا یہاں پر بھی اگر ہم دیکھیں گے تو جب وہاں پہ شہلا رضا صاحبہ گئی ہیں تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کوئی دال میں کالا ضرور ہوگا, کوئی غلطی گورنمنٹ کی طرف سے ہوئی ہوگی. اب سر اگر ہم یہاں بات کریں پاکستان کوارٹرز کی, جس پہ کہ بارہا بات بھی کی گئی, بڑا علاقہ میدان جنگ بنا رہا, وفاقی حکومت سے کہا گیا کہ اس مسئلے کو حل کرایا جائے, تو سر آپ کی حکومت نے یعنی وفاقی حکومت نے پاکستان کوارٹرز کے لیے کیا کیا ہے؟ سر کیا متبادل جگہ فراہم کر دی گئی ہے؟ کیا ان لوگوں کو ریلیف دے دیا گیا ہے جو سالہ سال سے ان کوارٹرز میں موجود ہیں؟ سپریم کورٹ کا ججمنٹ آیا ہے کہ جب تک ان کو متبادل جگہ نہ دے دی جائے, ان کو ڈسٹرب نہ کیا جائے, تو اس کمٹمنٹ پہ ہم پورے ہیں. اور ڈیفینیٹلی پرائم منسٹر صاحب کی جو ہاؤسنگ اسکیم ہے اس میں پوری کوششیں ہیں. سندھ گورنمنٹ یہاں پہ ہمارے ساتھ کوپریٹ نہیں کر رہی ہے. پرائم منسٹر کی ہاؤسنگ اسکیم کے اندر مشکلات پیدا ہو رہی ہیں. لیکن آپ اس بات کو دیکھیں کہ جو کمٹمنٹ ہوئی ہے, جو آرڈرز تھے سپریم کورٹ کے, ان کو تو پورا کیا جا رہا ہے نا, ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جا رہا, وہ بیٹھے ہوئے وہاں پہ. سو لہٰذا اسی طریقے سے میں سمجھتا ہوں حل نہیں ہے نا خرم شیر زمان صاحب. اگر سپریم کورٹ کے یہ آرڈرز ہیں کہ ان کو متبادل جگہ فراہم کی جائے, اس وقت تک ڈسٹرب نہ کیا جائے, ڈسٹرب نہ کرنے تک کا تو سپریم کورٹ کا آرڈر پہ بالکل عمل کیا جا رہا ہے, لیکن ان کو متبادل جگہ دینے کا جو آرڈر ہے اس پہ کیا عمل کیا گیا سر؟ اس میں پلان یہی تھا کہ جو یہاں پہ ہاؤسنگ اسکیم بنے گی, پرائم منسٹر ہاؤسنگ اسکیم, جو کہ پنجاب میں شروع ہو گئی ہے, کے پی کے میں بھی کام ہو رہا ہے. تو یہاں پر جس طرح میں نے آپ سے بتایا کہ وزیر اعلیٰ سندھ جو ہیں, حالانکہ پیپلز پارٹی کا تو اپنا نعرہ تھا ہی روٹی کپڑا اور مکان, تو جو کام یہ نہیں کر سکے مکان دینے کا, وہ کام پرائم منسٹر کی ہاؤسنگ اسکیم میں کام چل رہا ہے. تو ہمیں یہاں پہ ان کی طرف سے زمین نہیں دی جا رہی ہے یا مشکلات پیدا کی جا رہی ہے. بٹ اینی ویز اس پہ پرائم منسٹر صاحب کام کر رہے ہیں, ان کی ٹیم انفیکٹ پوری کام کر رہی ہے, اینڈ ہوپ فلی جب تک ان کو جگہ نہ دے دی جائے ان کو ڈسٹرب نہیں کیا جائے گا. خرم شیر زمان صاحب ایک لاسٹ کوشچن آپ سے کرنا چاہوں گا, وقت کی کمی بھی, آپ سے جاننا چاہوں گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی وفاقی حکومت کی جانب سے جس طرح سے کیس پلیٹ کیا گیا, یا چاہے وہ وزیر قانون ہو, اٹارنی جنرل ہو, یا پوری کابینہ ہو, وفاقی کابینہ, سر آپ کیا سمجھتے ہیں, کیا مس ہینڈل نہیں ہو گیا؟ یہ ایک اپوائنٹمنٹ تھا, بہت اہم اپوائنٹمنٹ تھا, چیف ایگزیکٹو کی پاورز استعمال کرنے کی وجہ سے یا صحیح طریقہ کار استعمال نہ کرنے کی وجہ سے معاملہ مس ہینڈل نہیں ہوا؟
نہیں دیکھیے ظاہر ہے میرے خیال سے غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں اور اس کو ڈو اینڈ ڈائی کا کوئی ایسا ایشو نہیں بنا دینا چاہیے، لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پاکستان کے اندر جو ایک بحران کی ایک کیفیت پیدا ہو گئی تھی جس میں دشمن ممالک ملک بڑے خوش بیٹھے تھے، اور اس کے علاوہ یہاں پہ ایسے مافیا جو کہ خوش ہو رہے تھے کہ ملک کے اندر اس طرح کا ماحول پیدا ہو گیا۔ اب ظاہر ہے کہ وہ تو آج راتیں شاید ان کو نیند نہیں آئی ہے، پریشانی کے عالم میں ہوں گے، لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ پاکستان ایک بڑے بحران سے باہر نکلا ہے اور ڈیفینیٹلی اگر ہماری کسی ڈپارٹمنٹ سے غلطیاں ملی تو آئندہ کے آنے والے وقت کے اندر اس چیز کو دیکھنا پڑے گا کہ اس طرح کی جو ہے غلطیاں نہ ہوں۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ خرم شیر زمان صاحب، رہنما پاکستان تحریک انصاف، ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے۔ ناظرین، یہاں آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ترجمان ایم کیو ایم پاکستان کی جانب سے بھی بری افواج کے سربراہ جنرل قمر جاوید باجوہ کی مدت ملازمت میں جو توسیع کی گئی اس کو خوش آئند کہا گیا ہے، اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ ملک جو ہے اس وقت کسی بھی آئینی یا کسی سیکیورٹی بحران کا متحمل نہیں ہے، اور یہ ایک خوش آئند بات ہے کہ اچھا فیصلہ سامنے آیا ہے اور عدالت عظمیٰ کی نشاندہی پر پارلیمان میں موجود تمام جماعتوں کو سنجیدگی اور معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرنا چاہیے، یعنی تمام جتنی جماعتیں پارلیمان میں موجود ہیں ان سب کو معاملہ فہمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس قومی مسئلے کی جانب سب کو کوآپریٹ کرنا چاہیے حکومت سے۔ بہرحال ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، اور آج ہم نے گفتگو کی ایڈوکیٹ خلیق احمد صاحب سے۔ امید کرتے ہیں کہ جو لوگوں کے ذہنوں میں جو سوالات تھے ان کا جواب ملا ہوگا۔ ہم نے کسی بھی صورت سپریم کورٹ کے فیصلے پہ تبصرہ نہیں کیا ہے، ہاں البتہ اس کی انٹرپریٹیشنز یا جو چیزیں اس کو عام فہم لوگوں تک پہنچائی جا سکتی ہیں تو یہ انفارمیشن پہنچانے کے لیے اس کی انٹرپریٹیشن ضرور کی گئی ہے، وہ بھی ایک ماہر قانون کے ساتھ۔ لیکن اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔